डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुछ चीजें होती हैं हमारे हाफ़िज़े में होती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो हमारे अमल में आ जाती हैं। कुछ बातें सिर्फ सोच की हद तक रहती हैं, कुछ बातें एहसास में तब्दील हो जाती हैं। तस्बीह जो है वो इंसान को एक कुव्वत अता करती है, हौसला देती। अच्छा, आप देखिए कि जब हम तस्बीह करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की पाकीज़गी बयान करते हैं और गम और दुख की हालत में जब हम बार बार ये सोचते हैं अल्लाह ताला में कोई ऐब नहीं, उसका हर फैसला अच्छा है, उसका ये फैसला भी गलत नहीं, उसने कोई भी काम गलत नहीं किया, तो ये एहसास फिर हमारे अंदर क्या चीज पैदा करता है? इत्मीनान पैदा कर देता है। हमें तसल्ली हो जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो करता है अच्छा ही करता है। अगर मेरे साथ जिंदगी में ये हो रहा है तो ये मेरे लिए अच्छा ही है, इसमें मेरे लिए भलाई है, इसमें मेरे लिए खैर है। और फिर कोई शिकवा नहीं रहता अल्लाह ताला से। मसलन बारिश ज्यादा हो गई, थोड़ी फ्लडिंग हो गई, अब आप परेशान हैं, मैं यहाँ से चलूंगी कैसे? क्योंकि उस वक्त आप क्या सोचकर परेशान हो रही हैं? सिर्फ अपने बारे में। क्या आपने परिंदों के बारे में सोचा कि उनको भी पानी चाहिए कहीं? क्या आपने खेतों के बारे में सोचा कि वहां भी जरूरत है, या इसके अलावा भी कोई मसलहत हो सकती है? और अगर वो चीज हमारे लिए एक वार्निंग, एक सजा के तौर पर आई है, तो उसमें भी आप समझे कि खैर है। अब देखिए कि इस वक्त मुल्क की जो मौजूदा हालत है बज़ाहिर तो बहुत तकलीफ देह है, लेकिन क्या इसमें भी कोई खैर है? कोई खैर नजर आई आपको? क्या खैर? मसलन सब इकट्ठे हो गए, कल तक जिनको बुरा भला कह रहे थे आज उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके शुक्रगुजार हो रहे हैं, दुआओं में खुशबू आ गया, ध्यान अल्लाह ताला की तरफ हो गया, अल्लाह ताला की तरफ रग़बत हो गई है, आखिरत की फिक्र लग गई है, मौत ज्यादा याद आने लग गई है, अपनी जिम्मेदारियां अदा करने और अपने कर्ज चुकाने की फिक्र हो गई है कि कोई पता नहीं किस वक्त चल बसे, लिहाजा बेहतर है जो काम करने वाले हैं वो कर जाएं। जिंदगी में एक तेजी आ गई है। अल्लाह के हर फैसले में खैर है। बस अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज रखे और हमसे नाराज ना हो। शुक्रगुजारी को, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ को हमें अपना लाइफस्टाइल बना लेना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते आते जाते हर हाल में, खुशी में गम में हमारी जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह का क्या माना है? सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। क्या मतलब है? सारी तारीफें अल्लाह के लिए। अगर कोई मेरी तारीफ करता है तो वो भी दरअसल किसकी तारीफ है? अल्लाह ताला के लिए। क्योंकि जिस वजह से कोई मेरी तारीफ कर रहा है दरअसल वो खूबी या नेमत या एहसान दरअसल किसका है? अल्लाह सुब्हानहू तआला का है। लिहाजा जो ओरिजिनेटर है, जिसने असल में ये सब कुछ दिया है, तो तारीफ तो उसी की तरफ लौट कर जाती है ना। तो जितनी भी तारीफें हो रही हैं वो दरअसल सब की सब असल उस जात के लिए है। अच्छा, किसी की तारीफ हम कब करते हैं? नंबर 1, जब उसकी तरफ से हमें कोई फायदा पहुंचता है। अब सोचे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हमें कोई फायदे पहुंचे। वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, कोई भी जो नेमत है, गिनो तो बेशुमार है, अनगिनत है, लेकिन जो भी है वो किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। लिहाजा तारीफ भी उसी की, शुक्र उसी का, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी वजह, हम किसी की तारीफ क्यों करते हैं? जब उसके अंदर कोई खूबी होती है, कोई खूबसूरती होती है, कोई खूबी होती है, तो फिर क्या होता है? हम क्या करते हैं? उसकी तारीफ करते हैं। मसलन कोई शख्स बहुत स्माइल करता है तो हम क्या करते हैं? उसकी तारीफ करते हैं कि मैंने फलां से ज्यादा किसी को स्माइल करने वाला नहीं देखा। अब उसकी स्माइल से आपको कभी फायदा पहुंचता भी कि आप भी स्माइल करने लगते हैं, आपको फायदा तो होता है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके सामने नहीं कहीं और स्माइल कर रहा है, तो फिर क्या है? तब भी आप उसकी तारीफ करें क्योंकि उसके अंदर ये खूबी है। मसलन फूल, उसको आप देखते हैं तो खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती की वजह से, उसकी अच्छी सिफत की वजह से आप क्या करते हैं? उसकी तारीफ करते हैं। अच्छा, हो सकता है कि वो फूल आपके लिए किसी फायदे का ना हो, अगरचे अल्लाह ने कोई चीज बेफायदा नहीं बनाई, लेकिन बराह रास्त अभी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ आप उसकी खूबसूरती देख के खुश हो रहे हैं, तो उसकी बिना पर उसकी तारीफ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खूबसूरत है। इन्नल्लाह
جمیل یحب الجمال، اور اس کے سارے نام کیسے نام ہیں؟ لہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے نام بڑے اچھے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، بہت بہترین ہیں۔ تو جب اللہ کے سارے نام اچھے ہیں اور وہ خود بھی صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند بھی کرتا ہے، یحب الجمال ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی تعریف کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو پھر آپ کو کرنا کیا ہے؟ ابھی میں نے یہ چیپٹر جو آپ کے لیے جمع کیا ہے، اس میں ٹائٹل ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اب کانٹیکسٹ ہے بیماری کا، بیماری ہو گئی ہے، اب اس میں آپ کو فائدہ تو نہیں کوئی پہنچ رہا بظاہر، اور بیماری تکلیف دہ چیز بھی ہے، تو اللہ کی تعریف کیوں کریں؟ اس یقین کی بنا پر کہ گناہ جھڑے میرا فائدہ ہی ہے اس میں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جب آپ پر کوئی بھی تکلیف دہ سچویشن آئے تو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام پکارنا شروع کر دیں۔ آج تک اللہ تعالیٰ نے زندگی میں آپ کو جو کچھ دیا ہے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ یعنی ہے آپ تکلیف میں، لیکن ذہن آپ کا، دماغ آپ کا کیا سوچ رہا ہے؟ اچھی اچھی باتیں سوچ رہا ہے، پازیٹیو تھنکنگ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں تکلیف کے وقت صرف تکلیف ہی سوچتے رہتے ہیں، ہائے 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 ہائے۔ کیا ہوتا ہے؟ تکلیف کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے؟ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو حمد و ثنا کیوں؟ کیونکہ اب تک اس نے مجھ پر اتنے احسان کیے، اور یہ جو اس وقت میں جس سچویشن میں، اس میں بھی میرا اجر بڑھ رہا ہے، میرے گناہ جھڑ رہے ہیں، اور بے شمار فائدے جو ہم نے پہلے ذکر کیے۔ تکلیف کے موقع پر تکلیف والی باتیں نہیں کرنی، تکلیف کے موقع پر اچھی اچھی باتیں کرنی ہے، اچھی اچھی باتیں سوچنی ہے، اور اچھے کلمات وہ ہے جو ہم نے یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کے جمع کیے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کوئی سوچے، کوئی ایک نیا شخص کتاب کھولے، جی لکھا ہے شفا کی دعائیں، اور آگے لکھا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی دعا ہے؟ دعا ہے کون سی والی؟ دعائے عبادت، یاد رہے گا۔ یہاں نہ کہیں کونے میں لکھ دیں دعائے عبادت، تاکہ کوئی آپ سے کہے، آپ مثلا کتاب کسی مریض کو گفٹ کرتے ہیں اور وہ کھولتا ہے تو کہتا ہے اس میں میرے لیے تو کوئی دعا نہیں ہے، تو لکھا ہے سبحان اللہ، اللہ کی تعریف اور یہ سب۔ تو آپ اس کو بتائیں دعا دو طرح کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایوب علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی تھی؟ دعائے عبادت۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ کی بس تعریف کر دی، اور اس کو کہاں لکھا جاتا ہے؟ دعاؤں میں لکھا جاتا ہے۔ یہ دعائے مسئلہ تو کوئی نہیں، یہ دعائے عبادت ہے۔ یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یا تعریف کے کوئی کلمات پڑھتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری دعا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ پڑھیں گے تو گویا آپ دعا ہی کی حالت میں ہوں گے، لیکن یہ دعا دعائے عبادت ہوتی ہے۔ یعنی ہم ڈائریکٹلی کچھ نہیں مانگ رہے، انڈائریکٹلی تعریف کر رہے ہیں۔ مثلاً آپ کو اپنی امی سے کچھ چاہیے، دو طریقے ہیں لینے کے۔ ایک ہے امی اتنے پیسے چاہیے، دوسرا ہے امی آپ بہت اچھی ہیں، آپ ہر وقت میری ہر ضرورت پوری کرتی ہیں، میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں پایا، آپ کی یہ بھی خوبی، آپ کی یہ بھی خوبی، اینڈ دیٹس اٹ۔ اس کا کیا مطلب ہے آپ کا یہ ساری باتیں کرنے کا؟ کیوں تعریفیں کر رہے ہیں امی کی؟ کچھ چاہیے نا، تو امی آگے سے کیا کہتی ہیں؟ کیا چاہیے؟ بولو کیا چاہیے۔ اصل میں نا ہمیں دعا کرنا سکھایا نہیں گیا، ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں سکھایا گیا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے وہ جو سچا محبت والا تعلق ہوتا ہے نا، جو دل سے، اچھا تعریف دل سے نکلتی ہے اوپر سے، اصل تعریف وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی، لیکن کچھ لوگ دل سے نہیں کرتے، وہ اوپر سے کرتے ہیں، بندوں کی بھی اوپر سے کرتے ہیں، ان سے کو مطلب ہوتا ہے اوپر سے کر دیتے۔ اور اس قدر افسوس کی بات ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں، کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، کہ ہم کہہ تو رہے ہوتے الحمدللہ رب العالمین، یا تو لیکن فیل کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، وہ تعریف دل سے نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ہمیں عادت ڈالنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف دل سے کرنی، پکار کے کرنی ہے۔ آج کی دعا، پاک ہے میرا رب اور اسی کے لیے سب تعریف ہے۔ اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کون سی چیز پوری ہو رہی ہے دعا کرنے کی؟ ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ دعا مانگنے میں کیا کریں؟ اصرار اور تکرار، یاد ہے آپ کو؟ تو یہاں کیا ہے؟ تکرار ہے، اور تکرار کس کے لیے ہوتا ہے؟ اصرار کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کے کلمات کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا سبحان اللہ و بحمدہ، یہاں بھی بات وہی ہے، لیکن اللہ کی بجائے رب کا لفظ آیا، وہاں کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہاں کیا ہے؟ سبحان ربی و بحمدہ۔ یاد رہے گی دعا؟ یاد ہو گئی آپ کو؟ کبھی آپ پکاریں سبحان اللہ و بحمدہ، اور کبھی پکاریں سبحان ربی و بحمدہ۔ اچھا کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے نا؟ سبحان ربی و بحمدہ، ربی ہے نا اکنائیت اس میں،
میرا رب وہ میری کیئر کرے گا، وہ میرا خیال کرے. وہی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ الذی یطعمنی ویسقینی، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے. یہ رب کی تعریف کے کلمات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے میرا نہیں خیال کبھی آپ نے اس طرح تسبیح کی ہو، سبحان ربی وبحمدہ. آج جب گھر جا رہے ہوں گے نا، جتنا فاصلہ آپ کا یہاں سے گھر تک کا ہے، تسبیح پکڑ لیں. کچھ لوگ تسبیح کو بدعت کہتے ہیں، میں بدعت نہیں سمجھتی، وہ صرف کاؤنٹر ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو کوئی دین کا حصہ نہیں سمجھ رہے. کسی چیز کو دین کا حصہ سمجھنا یہ بدعت ہوتا ہے جو دین میں اصل میں نہ ہو. لیکن کسی ٹول کو استعمال کرنا، کچھ لوگ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یا اپنے اس کے اوپر کاؤنٹنگ کرتے ہیں، کچھ ڈیجیٹل کاؤنٹر جو انہوں نے انگوٹھی کی شکل میں پہنے ہوتے ہیں، کوئی واچ میں، کوئی کہیں. تو ایک کاؤنٹر ہے، یہ اصل میں ریمائنڈر ہوتا ہے. مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے نا، چاہے میں باتیں کرنے لگوں نا، پھر دوبارہ وہ لوٹ جاتی، لیکن اگر ہاتھ میں نہیں پکڑنا تو غافل ہو جاتی. تو یہ مجھے ایک طرح سے ریمائنڈ کراتی ہے کہ یہ کرنا. اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو آپ بک شاپ سے دیکھیں، اگر ہے وہاں تو ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس بھی نہیں تو وہ ذرا آگے کہیں اور پتہ کریں اور مسئلہ حل کریں. ٹھیک ہے، یا گھر میں کوئی پڑی ہوگی، کسی کی رکھی ہوئی ہوگی، وہ اجازت سے اٹھا لیں، چپکے سے نہیں، ورنہ دادا وہ کہیں ڈھونڈتے رہیں کہ وہ تو میں پڑھا کرتا تھا، اب وہ موبائل آ گیا ہے تو وقت نہیں رہا. اینی وے، تو آپ کیا کریں، آپ کا یہ ہوم ورک یا راستے کا ٹاسک ہے آپ کا. آپ نے یہ تکرار کرتے رہنا، سبحان ربی وبحمدہ، سبحان ربی وبحمدہ، سبحان ربی وبحمدہ. آپ دیکھیں کہ گھر جانے تک آپ کی ساری تھکاوٹ اتری بھی ہوگی، آپ فریش ہو چکے ہوں گے. پھر اگر کسی کو یہ نعمت ملے تو مجھ سے شیئر بھی کرے، ہاں ہم فریش ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں، اپنی مشکل بیان کرتی ہیں، مسئلہ بیان کرتی ہیں. کیا مسئلہ تھا ان کا؟ سارا دن کام کرتی ہیں، چکی پیستی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، گھر صاف کرتی ہیں، سارے کام ان کو ہی کرنے پڑتے ہیں. تو ان کو چاہیے تھا کوئی غلام، کوئی مددگار. آپ نے ان کو کیا دیا؟ تسبیحات خاتمہ، کہ اگر تم یہ پڑھ لو گی تو کیا ہوگا، تمہاری ساری تھکاوٹ اتر جائے گی. تو تسبیح پڑھنے سے تھکاوٹ بھی اترتی ہے. تو بیماری میں بھی ایک تھکاوٹ ہوتی ہے نا، جسم ٹوٹتا ہے، انسان کے اندر ریسٹ نہیں ہوتا، انسان بے قرار ہوتا ہے. امن یجیب المضطر، تو اس بے قراری کو بھی یہ تسبیح دور کرتی ہے. ٹھیک ہے، سبحان ربی وبحمدہ، سبحان ربی وبحمدہ. اگر خوف آئے دل میں، پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے، کیا ہو جائے، سبحان ربی وبحمدہ، سبحان ربی وبحمدہ. حل تو اسی میں نا کہ اللہ کو پکاریں، اللہ سے مدد مانگیں، استغفار کریں. پریشان ہونے سے تو کچھ نہیں ہوتا. اب ان کلمات کی فضیلت کیا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی. راوی کو ذرا شک ہے اس میں. آپ دیکھیں اتنی آنےسٹی ہے کہ راوی بتا رہا ہے کہ یا یہ کہا یا یہ کہا، لیکن موقع عیادت کا ہی تھا. انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا کلام اللہ عز و جل کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کلام جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور وہ ہے سبحان ربی وبحمدہ، سبحان ربی وبحمدہ. فرشتے اڑتے بھاگتے دوڑتے کام کرتے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے رہتے ہیں، یہ پڑھتے رہتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے کام کاج کے دوران تسبیح کرتے رہنا چاہیے. یہ ایک بہترین عمل ہے. اس طرح ہم ہر وقت اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھتے ہیں. اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں. اور ویسے بھی فاذکرونی اذکرکم، اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، اپنے رب کو یاد رکھیں گے تو رب بھی ہمیں یاد رکھیں گے. اور رب کو کب یاد رکھنا چاہیے؟ نعمت میں بھی، خوشحالی میں بھی، دکھ میں بھی، تکلیف میں بھی، مصیبت میں بھی، ہر حال میں رب کو یاد رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں رب کو یاد کرتے تھے. کان یذکر اللہ فی کل حین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے. صرف دل میں نہیں سوچنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ منہ سے بولنا ہے. اگر ہلکی ہلکی آواز بھی ہو اکیلے میں تو ٹھیک ہے، اس سے ذرا اپنے آپ کو سناتا ہے نا انسان، وہ بھی اچھا فیل ہوتا ہے. لیکن اگر اور لوگ بیٹھے ہو تو ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا، پھر اپنا اپنا پڑھ لینا دل میں. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو تسبیح ہوتی ہے نا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے گرد چکر لگاتی ہے. جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی التسبیح والتحلیل والتحمید،
یعنی یہ الفاظ کہتے ہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا جو میں بول رہی ہوں وہ اوپر چکر لگا رہا ہے؟ ان کلمات کی ایسی بن بناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ. یہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں. اللہ آپ کا فلاں بندہ آپ کو یاد کر رہا ہے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو جو یاد کراتا رہے؟ یہ ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے. ہم چاہتے ہیں نا. تو یہ کلمات کہاں پہنچتے ہیں؟ عرش تک پہنچتے ہیں. اور اس سے پھر ہمیں کیا ملتا ہے؟ قوت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، تکلیف دور ہوتی ہے، تھکاوٹ اترتی ہے. ذکر کے ساتھ آپ وہ کام کر سکتے ہیں جس کا اس کے بغیر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ذکر کے کرنے کی قوت کی وجہ سے آپ ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں جو آپ خود بھی حیران ہوتے کہ میں نے کیسے کر لیا. بظاہر آپ کو اپنی ہمت طاقت میں نظر نہیں آ رہے ہوتے. مثلاً آپ یہاں سے گھر جاتے ہیں، کھانا ہی نہیں پکا ہوا کیونکہ امی کی طبیعت خراب ہے. امی کہتی بیٹا جلدی سے کھانا پکا دو. آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے. اتنا میں پڑھ کے آئی ہوں، اتنی مشقت کر کے، اب کھانا بھی میں پکاؤں، میں ہی کیوں رہ گیا، فلاں کو کیوں نہیں کہہ دیا، آرڈر کیوں نہیں کر لیتے، یہ کیا نہیں. کیا کرنا ہے؟ تسبیح شروع کر دینی اور ساتھ کام شروع کر دینا. وقت میں برکت ہو جائے، کام جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ. اب یہ جو دعا ہے نا، اس میں سب سے پہلے تو سبحان کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ جو ہے یہ تسبیح کا کلمہ ہے، یہ سبحان ربی. اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب، نقص اور جھوٹے گمان اور برے خیال، ان چیزوں سے پاک رکھنا. یعنی اپنے دلوں کو اور خیالات کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر برے گمان سے دور کرنا. شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا. کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیطان نے کوئی برا خیال ڈالا؟ میں نہیں پوچھتی کیا ڈالا، نہیں، صرف ریکال کرے کہ کبھی آپ کے دل میں کوئی برا خیال آیا. آتا ہے نا. کچھ لوگوں کو تو بیچاروں کو بہت پریشانی ہوتی ہے، بہت برے برے خیال آتے ہیں، بڑی مشکل سے جان چھڑاتے ہیں. ایاک نستعین میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں، بہت فائدہ مند ہیں. لیکن اس آزمائش میں ہر شخص مبتلا ہوتا ہے. کیا کہ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے برے خیال ڈالتا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے کسی بھی برائی سے، تو آپ نے اپنے دل کو ہر برے گمان سے پاک کرنا ہے. پھر اسی طرح ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان ساری باتوں سے پاک قرار دیتے ہیں جو مشرکین اور دیگر لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، یا اللہ کی کوئی بیوی ہے، یا اللہ کا کوئی شریک ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو ان ساری چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں. سورۃ صافات آیت نمبر 158 اور 159 میں آتا ہے، اور انہوں نے اس کے اور جنوں کے درمیان ایک رشتہ داری بنا لی کہ جن اللہ کے رشتہ دار ہیں. کتنی نامعقول بات ہے. حالانکہ جنوں نے جان لیا تھا کہ بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، پاک ہے اللہ ان سب باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. سورۃ الحشر میں آتا ہے سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں سبحان اللہ کہنا اللہ عز و جل کو ہر برائی سے پاک قرار دینا ہے. ابو عبیدہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی پاکی اور ہر بری چیز سے اس کی لا تعلقی ہے. یعنی وہ ہر بری چیز سے لا تعلق ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا، کہنے لگا لا الہ الا اللہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحمدللہ کو ہم جانتے ہیں کہ تمام نعمتیں اس کی طرف سے ہیں اور اس وجہ سے وہ قابل تعریف ہے، اللہ اکبر کو ہم جانتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، تو سبحان اللہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سوال کیا کہ سبحان اللہ پھر کیا ہے، یعنی اس کا مطلب بتا دیجئے. ابن عباس نے فرمایا یہ وہ کلمہ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور اس کے ساتھ فرشتوں کو حکم دیا ہے، اور اس سے اس کی مخلوق میں سے نیک لوگ گھبرا جاتے ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی اس انداز میں بڑائی بیان کی جاتی ہے اور جب انسان کے اوپر کوئی گھبراہٹ طاری ہوتی ہے اور وہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. کیوں گھبراتے؟ کیونکہ تسبیح میں اس کے جلال کی تعظیم ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایسا ذکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، تعظیم بیان کی جاتی ہے. اور سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو مخلوق میں سے کسی نے اس کو اپنانے کی ہمت نہیں کی. آپ دیکھیے کوئی انسان بڑے سے بڑا، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی فلاسفر، کوئی شاعر، کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنٹسٹ، کوئی کہہ سکتا ہے میں بالکل پاک ہوں. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں یہ میرا بیٹا تو ہر عیب سے پاک ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ یہ کلمہ مخلوق میں سے کسی کو بھی زیب نہیں دیتا. فلاں بادشاہ ہر عیب سے پاک ہے، فلاں کوئی بھی نہیں.
یہ صفت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کہ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس میں وہ ساری چیزیں شامل کر دیتے ہیں، وہ ساری باتیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیان نہیں ہونی چاہیے، جو اس کے ادب کے خلاف ہیں، جو اس کی شان کے خلاف ہیں، جو اس کے مقام کے خلاف ہیں. یاد رہے گی یہ بات. یا اللہ ہم آپ کو ان تمام چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں جو کسی بھی طرح آپ کی شان کے مناسب نہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم جاہل انسان ایسی باتیں زبان سے نکال لیتے ہیں جلد بازی میں، شیطان کے تسلط سے، ماحول اور دوستوں کے وجہ سے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے موافق نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کو انسانوں جیسا سمجھ لیتے ہیں. کبھی آپ نے یہ بات سنی، یہ ایک قضیہ پیش کرتے ہیں، اچھا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں سب کچھ کر سکتا ہے. اچھا کیا اللہ تعالیٰ کوئی چیز اپنے سے بھی بڑی بنا سکتا ہے؟ ایسی بات کبھی سنی کسی نے آپ میں سے؟ نہیں سنی. شکر ہے نہیں سنی. اچھا ہے ایسے لوگوں سے بچ کریں جو اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو الجھاتے ہیں. اچھا آپ کیا جواب دیں گے؟ پہلا انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. چلے جی ہم نے مان لیا. اب آپ بتائیں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی ایسی چیز بنا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑی ہو؟ اب آپ کیا کہیں گے؟ ہاں کہیں گے یا نہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے ہاں. کیوں؟ بنا سکنے کی بات نہیں، کوئی چیز اللہ سے بڑی ہے ہی نہیں. وہ کیوں بنائے اپنے سے کوئی بڑی چیز؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ اچھا ایسی باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ دراصل ہم اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح سمجھنے لگتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے. مغالطے کو سمجھتے ہیں؟ فیلسی. اس طرح کر کے لوگ آپ کو الجھاتے ہیں اور دین سے متنفر کرتے ہیں. تو آپ نے ہوشیار رہنا ہے. جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کرے کہ جو آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، تو آپ کہیں سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے. جب ہم اس کو انسانوں کی طرح سمجھتے ہیں نا اور انسانوں والی صفات اس میں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. وہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں، وہ پکڑے گا وہ نہیں پکڑے گا، وہ عذاب دے سکتا ہے نہیں دے سکتا، جنت بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا. بھائی وہ اللہ ہے. آپ اللہ کو پہلے اللہ تو مانیں. لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز نہیں، تو اس سے بڑی کوئی چیز کیوں ہوگی؟ وہ سب سے بڑا ہے. جب ہم نے مان لیا کہ وہ سب سے بڑا ہے تو پھر اس سے بڑی تو کوئی چیز کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتی. وہ چیز نہیں ہو سکتی. اللہ کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں. تو تسبیح تعظیم بجا لاتی ہے. تسبیح تعظیم کو لازم کرتی ہے. یوں لکھ لیں، تسبیح تعظیم کو لازم کرتی ہے. اچھا آپ کو میں نے کام دیا تھا نا ریفلیکشن کا، ماشاء اللہ کچھ لوگوں کے ریفلیکشن اتنے اچھے ہیں. الحمدللہ آئی اپریشیٹ یو. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے، اور آپ اپنے قلم سے، اپنے خیالات سے، اپنی لکھنے کی پاور سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو جن لوگوں کے ریفلیکشن مجھ تک پہنچے ہیں وہ میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیے ہیں. اب آپ کا آگے کام ہے ان کو پڑھیں، دیکھیں آپ کے ساتھیوں نے کیا لکھا ہے اور اس کو پھر آگے شیئر بھی کریں. اچھا اچھی بات شیئر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ خیر پھیلتی ہے. یہ تو ایک فائدہ ہے سمپل سا. ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے، پھر ہماری اس سے ایک آئیڈینٹی بنتی ہے کہ ہم خیر پھیلانے والے لوگ. پھر ہم کوئی فضول سی میم نہیں شیئر کریں گے. کیوں؟ جب امر بالمعروف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نہی عن المنکر خود پہ ہو جاتا ہے کہ میری زبان سے تو قرآن نکلتا ہے، میں گالیاں کیسے دے سکتی ہوں؟ کوئی شخص جو قرآن پڑھاتا ہو، کیا اس سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ جھوٹی باتیں کرے یا گالی گلوچ کرے یا تانے دے یا بدتمیزی کرے؟ نہیں. وہ کس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ میں تو قرآن پڑھاتا ہوں. دیکھیے جب آپ قرآن پڑھاتے ہیں تو اس کی جو وائبریشن ہوتی ہے، اس کی جو تاثیر ہوتی ہے، جس سے فضا میں خیر آتی ہے، برکت آتی، وہ ایک الگ چیز ہے. فرشتے اس کو چپٹ لیتے ہیں. آپ کو پتا نہیں کہ جب نماز میں بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اس کے منہ پہ منہ رکھ لیتا ہے اور وہ ذکر اس سے ڈائریکٹ لے رہا ہوتا ہے. کتنی حیرت انگیز بات ہے نا. لیکن جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ کیا کرتا ہے؟ کئی میل دور چلا جاتا ہے، اس کو اسمیل آتی ہے. تو یا تو آپ خوشبو والے بن جائیں گے یا آپ اسمیل والے بن جائیں گے، یا آپ خیر پھیلانے والے بن جائیں گے یا آپ شر پھیلانے والے بن جائیں گے. تو جو خیر پھیلائے گا وہ خیر اس کے لیے رکاوٹ بنے گی کہ اس نے شر پھیلانا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ جو کچھ آپ میڈیا پہ کرتے ہیں وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ لوگ مر جاتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، کتابیں بھی ختم ہو جاتی تھی، جل جاتی تھی، بارش میں بھیگ جاتی تھی، مٹ جاتی تھی، ضائع ہو جاتی تھی، تحریر مٹ جاتی تھی، کچھ بھی ہو جاتا تھا. اب تو بڑا خطرناک دور ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے نا، مجھے اطلاع ملتی فلاں فوت ہو گیا، اور اگر وہ میرے جاننے والوں میں سے تو میں جا کے اس کی چیٹ پر اس کے آڈیو سنتی کہ اس نے مجھ سے آخری بات کیا کی تھی، اس کا رویہ کیا تھا، وہ کیا سوچتا تھا، کیا کہتا تھا.
ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. آپ کو پتا نہیں جب کوئی بڑا فیمس شخص اسکالر وغیرہ کوئی فوت ہوتا ہے تو لوگ بعد میں کیا کرتے ہیں, لا کے اس کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے اس موقع پہ یہ کہا, فلاں سے یہ بات کی, فلانا فلانا فلانا. اب اگر ہم نے اچھی باتیں کی ہوں گی تو لوگ بھی اچھی گواہیاں دیں گے, فرشتے بھی اچھی گواہیاں دیں گے اور وہ ہمارے اعمال نامے میں شامل ہوتے جائیں گے. اور اگر ہم غلط باتیں پھیلا رہے ہیں, غلط باتیں کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ملک پر حال ہے یعنی کہ ایک آزمائش کا وقت ہے نا, تو کیا اس میں میمز بنانی چاہیے, ہنسی مذاق کرنا چاہیے, اس ساری سچویشن کو کھیل تماشا بنا لینا چاہیے, یا اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے, اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے, اپنی آگے عاقبت کی فکر کرنی چاہیے. لیکن لوگ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہیں دور پار ہم بھی اس کو ایسے ایک جوک سمجھ کے ہم بھی وہی کر رہے ہوں. کیا یہ ہمارے حق یا خلاف لکھی نہیں جائیں گی باتیں؟ لکھی جائیں گی. اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے, اپنے قلم کو کہاں استعمال کریں؟ خیر کی بات میں استعمال کریں اور اس خیر کو پھیلانے والے بنے, اور اس خیر کو پھیلانے میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے والے بنے. کبھی نہ ڈریں اور گھبرائیں کہ میری دوست سے میرے پیچھے پڑ جائیں گے اگر میں نے خیر کی بات کی. پڑ جاتے ہیں بعض اوقات. پچھلے دنوں معانی القرآن کے ریفلیکشنز آ رہے تھے اور لیکچرز آ رہے تھے, تو کچھ لوگوں نے اسی طرح اپنے پروفیشنلز کے گروپ میں شیئر کیا, کسی نے خاندان میں شیئر کیا, کچھ خاندان بالکل ایک اور عقیدے کے. تو کافی بیک لیش ہوا اور انہوں نے واپس مجھے کہا ہم کیا کریں, ہم تو خیر پھیلا رہی ہے, تو ہماری تو شامت آ گئی ہے, اب ہم کیا کریں. خیر اس کا بھی حل ہوتا ہے, کوئی چیز ایسی نہیں جس کا حل نہ ہو. میں نے ان کو سمجھایا جو سمجھانا تھا. یاد رکھیے جب آپ پر تنقید ہوتی ہے تو اس تنقید کو نمبر 1 وہ لوگ ہوتے ہیں تنقید کرنے والے یا آپ کو فیڈ بیک دینے والے جو آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں, آپ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں, وہ آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے یہ جو لکھا ہے نا یہ سینٹینس ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا, تو اس پر آپ کو کیا کرنا چاہیے, کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے. ٹیچر آپ کی غلطی نکال رہا ہے, ٹیچر کے خلاف ہو جانا چاہیے یا شکر ادا کرنا چاہیے, شکر گزار ہونا چاہیے. میں تو اپنے استادوں کی بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے مختلف مواقع پر, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ہسبینڈ کی بہت شکر گزار ہوں. یعنی دوسرے لوگ تو سن کے صرف اپریشیٹ کر دیتے ہیں, وہ مجھے وہ چیز چن کے بتاتے ہیں. معنی القرآن کا اکثر حصہ سوائے اس کے کہ کہیں کچھ شدید مصون سارا سنا اس دفعہ. تو میں جو ہی واپس آتی تھی تو مجھے فیڈ بیک دیتے تھے, یہ لفظ ایسے نہیں ایسے, یہ ایسے زیادہ بہتر ہے, یہ چیز ایسے زیادہ اچھی ہے. ظاہر علم والے ہیں تو میں اس سے خوش ہوتی تھی کہ یہ محبت کرنے والے ہیں, مجھے ان کی تنقید کو پازیٹیولی لینا. اسی طرح آپ کے ساتھیوں میں, آپ کے دوستوں میں کچھ آپ کے اتنے خیر خواہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے منہ پہ کچھ لگا ہوا نا تو ان سے برداشت نہیں ہوتا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شکر کرتے ہیں آپ کے اوپر کچھ لگے تاکہ آپ ہوں بدنام. یہ ہوتے ہیں حاسد جو آپ کی تکلیف پہ خوش ہوتے ہیں. پہچان جائیے کون مخلص ہے کون حاسد ہے. جو حاسد ہے اس کے شر سے پناہ مانگ کے اللہ کے حوالے اس کو کریں, اللہ میں نہیں اسے نپٹ سکتی, آپ نپٹ لیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف عادتاً تنقید کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے جاننے والے ہو سکتے ہیں, اس کو بھی آپ نارملائز کر لیں, نیوٹرل کر لیں, اتنا اثر نہ لیں اس سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہ آپ کو جانتے, نہ انہوں نے کبھی آپ کا کچھ سنا, نہ کبھی پڑھا, وہ صرف سیکنڈ ہینڈ کسی حاسد کی انفارمیشن کو بیس کر کے آپ کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے, ان کو اہمیت دینی چاہیے. اگر آپ سے ڈائریکٹ واسطہ ہو یا جو آپ کو پہنچا رہا ہو آ کے, اس سے پوچھے کہ انہوں نے کبھی میرا کوئی لیکچر سنا, انہوں نے کبھی میری کوئی تحریر پڑھی, انہوں نے کبھی میرے ساتھ ایک دن گزارا کہ میں کیا کرتی ہوں. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں, جواب دینے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی بیچ کا شخص ہے تو وہ ضرور پوچھے ان سے. وہ کہتے نہیں لیکچر تو نہیں سنا مگر ہم نے یہ ان کے بارے میں ضرور سنا کہ وہ ایسے اور ایسے. Who cares? قطعاً کوئی کیئر کرنے کی ضرورت نہیں. واللہ یعصمک من الناس. آپ کو کیا کرنا ہے, حاسد حسد کرتے رہیں, آپ اپنا کام کرتے رہیں. یاد رہے کچھ لوگوں کے حصے میں حسد کرنا ہے اور کچھ لوگوں کے حصے میں کام کرنا ہے. آپ کچھ کرنے والے بن جائیں, کچھ کما کے لے جائیں آگے اللہ کے پاس, کہ جب ملاقات کریں اللہ تعالیٰ پوچھے کیا کرتی رہی تھی تم, تاکہ اللہ میں نے آپ کے بندوں کو آپ سے جوڑا تھا, میری تڑپ تھی کہ جس طرح میں آپ سے محبت کرتی ہوں وہ بھی آپ سے محبت کریں. تو کیا اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے پھر آپ سے, اگر سچے دل سے اور خلوص سے آپ یہ کام کر رہے ہیں, ہے نا. تو آپ نے اپنے گروپ میں پوسٹ کیا یہ کیا باتیں کر رہی ہے, تو تم کب سے مولوی بن گئی ہو, تمہیں بھی الہدا لڑ گیا ہے, فلانا ہو گیا, الٹی سیدھی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیں یا ادھر ہی ختم کر دیں, پرواہ نہیں کرنی. حاسد حسد کرتے رہیں, تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہیں, آپ اپنا کام کرتے رہیں. کیونکہ کام نہیں روکنا, خیر کی بات نہیں روکنی, یہ ہم اپنے لیے سرمایہ اکٹھا کر رہے ہیں آگے کامیاب ہونے کے لیے.
میں معافی چاہتی ہوں، میں بہت دور نکل جاتی ہوں، لیکن میں سوچتی ہوں یہ باتیں میں آپ کو کب بتاؤں گی، کیونکہ یہی موقع ہے کہ آپ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کے اندر بے پناہ ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن وہ ان باتوں کو برداشت نہیں کر پاتے، لہٰذا ڈاؤن ہوتے ہوتے پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر حاسد خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہی چاہا تھا نا کہ پیچھے ہٹ جائے اور ہو گیا وہ کام ہمارا۔ اور سب سے بڑا تو حاسد کون ہے؟ شیطان۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ نیکی کا کوئی کام کریں، لہٰذا وہ آپ کو طرح طرح کے وسوسوں سے کیا کرے گا؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اس کے وسوسے عذاب ہوتے ہیں، پریشان کون؟ تو پھر زندگی تو گئی نہ، واپس ملے گی ایک دفعہ اور کہ اب آپ اچھے بن جائیں، ابھی بننا ہے جو بننا ہے، یہ آپ کے بننے کے دن، ٹھیک ہے؟ ویری گڈ۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ پہلی دفعہ جب کوئی کام کرنا پڑتا ہے نا، پہلا دن الہدا میں یاد، ان لوگوں کو تو ابھی یاد ہوگا اچھی طرح، کتنا تھکا دینے والا تھا، پھر پہلا ہفتہ، پھر پہلا مہینہ، پھر جب سال گزرا تو پھر کیا ہو گئی؟ عادت ہو گئی اور عبادت سمجھ کے بیٹھے، ٹھیک ہے؟ اچھا قرآن مجید جب ہم پڑھتے، شروع میں پڑھتے اتنا سلو پڑھتے، ہم کہتے ہیں ان کا سپارہ ختم ہو گیا، میرا نہیں ہوا تھا، پھر ہم گھبراتے ہیں۔ پھر اچھا رمضان میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا زیادہ پڑھتے تھے نا، ابتدا میں زیادہ ٹائم لگتا تھا، جب تک سپارے کے اینڈ پہ پہنچ دل کرتا ختم ہی نہ کرے، آگے شروع کرتے پر اور کچھ کام ہوتا تھا۔ اب ہم سبحان ربی میں آتے ہیں کہ یہاں رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ کا نہیں، تو جب رب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے حقیقی پالنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ، ورنہ رب کا عام معنی بھی ہوتا ہے، ربۃ البیت عورت کو کہتے ہیں، گھر کی مینیجر یعنی بیوی جو ہوتی ہے اس کو ربۃ البیت کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا رب بھی ہے، اور کس کا؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اور اسی طرح قل اعوذ برب الناس۔ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے، چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم، وہ ضرور سوچتا ہے کہ میرا رب کون ہے، مجھے پیدا کس نے کیا، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کون رزق دیتا ہے، میرا اصل مالک کون، اور میں کیوں آیا، اور یہ سوال اٹھنا چاہیے۔ اسی کا جواب پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا، جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعارف میں آیات سورۃ الشعراء کی ہیں، الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا پھر مجھے راہ دکھائی، وہی ہے جو ہمیں مشکلات میں نجات دیتا ہے، وہی جو ہماری دعا سنتا ہے، وہی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہے جو ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ پھر آپ دیکھیے کہ تسبیح کے ساتھ اکثر تحمید بھی آتی ہے، کبھی کبھی تو صرف سبحان اللہ آتا ہے، لیکن کبھی تسبیح اور تحمید یعنی حمد ساتھ ساتھ آتی ہے، جیسے کل بھی ہم نے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ، اور آج ہم نے پڑھا سبحان ربی، ٹھیک ہے؟ تو کیا خالی تسبیح کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے؟ کافی نہیں، دل نہیں بھرتا جب تک ہم یہ نہ کہیں کہ وہ ساری تعریف کے لائق ہے۔ اگر آپ کسی کا انٹروڈکشن کرائیں اور آپ کہیں یہ میری سسٹر ہیں، یہ جھوٹ بھی نہیں بولتی، یہ چوری بھی نہیں کرتی، یہ اپنا کام ٹالتی بھی نہیں، یہ سستی نہیں کرتی، فلانی فلانی فلانی، تو یہ ہے میری بہن، ہو گئی بات پوری؟ انکمپلیٹ۔ جب آپ کہتے ہیں یہ بھی کرتی ہیں، ان میں یہ بھی ٹیلنٹ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اب ہوئی بات پوری۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، بہت اچھی بات ہے، کہنا چاہیے، لیکن دل جب تسلی پاتا ہے جب ساتھ ہم تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے تسبیح کے ساتھ تحمید بھی آتی ہے، یہ میں آپ کو ریزن بتا رہی ہوں۔ یہ آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ سبحان اللہ و بحمدہ کیوں، اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ صرف سبحان اللہ نہیں، الحمد للہ بھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالی سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، بات کرتے ہوئے بعض اوقات ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ بات یوں ہے، تو مختلف مواقع پر خالی سبحان اللہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کریں، ٹھیک ہے؟ کہ وہ نقص کی صفات سے پاک ہے، اس کے کمال میں کوئی نقص نہیں، وہ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کس بنا پر؟ کہ وہ واقعی لائق ہے اس کے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ تسبیح کا ذکر قرآن مجید میں 80 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی 7 سورتوں کی ابتدا تسبیح سے کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود تسبیح کا حکم دیتے ہیں، فسبح بحمد ربک، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تسبیح فرشتوں کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تسبیح کے لیے اپنا بھائی مانگا تھا کہ اس کو میرا مددگار بنائے، سورۃ طٰہٰ آیت 30 سے، اِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا،
اور میرے گھر والوں میں سے کوئی میرا مددگار بنا دیجئے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دیجئے اور اسے میرے کام میں شریک کر دیجئے تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھائی کو مانگتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ مل کے اللہ کی تسبیح کریں۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ بڑی اہم بات کہ ہم اکیلے بھی تسبیح کریں اور کسی کے ساتھ بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں۔ زکریا علیہ السلام کو جب ہر بات سے منع کر دیا گیا تھا، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تم نے لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی کلام نہیں کرنا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔ باقی ذکر کا نہیں بتایا کون سا ذکر، لیکن تسبیح کا یہاں بتایا گیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایمان والوں کی علامت ہے، سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے، ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اہل ایمان کو صبح و شام تسبیح کا حکم ہے، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تسبیحات تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے۔ اگر رزق میں تنگی ہو تو کیا کریں؟ تسبیح کریں۔ جی، کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ کا ورد کرتے رہنا، کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ اچھا، صحت بھی کیا ہے؟ رزق ہے، تو صحت کے لیے بھی کیا پڑھیں؟ تسبیح پڑھیں۔ اہل جنت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم۔ ان کی پکار، ان کی دعا اس جنت میں یہ ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا، جنت میں بھی اہل جنت صبح و شام اللہ کی تسبیح میں مشغول رہا کریں گے۔ لیکن وہ تسبیح کیسے ہوگی؟ ان کے سانسوں میں الہام کر دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو تسبیح اور حمد اسی طرح الہام کر دیے جائیں گے جس طرح سانس کو الہام کر کے فطرت میں شامل کر دی۔ عادت بن گیا ہماری سانس لینا۔ کوئی یاد ہوتا ہے آپ سانس لے رہے ہیں؟ سوچ کے لیتے ہیں؟ نہیں، خود ہی چلتا رہتا ہے، وہ تو سو بھی رہے چل رہا ہوتا ہے۔ تو اہل جنت بھی ہر وقت تسبیح کر رہے ہوں گے، لیکن بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو تسبیح نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی۔ جب بھی سورج نکلتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ساری مخلوق کیا کرتی؟ تسبیح کرتی۔ لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ نہیں کرتے۔ میں نے سوال کیا کہ بنی آدم میں سے آتا قسم کے لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ فرمایا بدترین انسان، یا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ یہ تسبیح نہیں کرتے۔ گویا اب تک تسبیح کی فضیلت بتائی اور نہ کرنے کا نقصان بتایا۔ تسبیح نہ کرنے کا نقصان بھی ہے، صرف ایسا نہیں کہ کریں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو نقصان بھی ہوگا۔ تو بدترین لوگ تسبیح نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ مجلس کے اختتام پر بھی تسبیح، سبحانک اللہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔